सैलाब के बाद, पत्थरों की तबाही के बाद, सारे रास्ते पुल टूटने के बाद मेरा यहाँ का सफ़र इमदाद के लिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहुँचा दी। अब काफ़ी रास्ता पैदल और फिर 4x4 में वापस का सफ़र तो देखे पाकिस्तान का। और अब देखें जो सारे रास्ते टूट चुके हैं, 4x4 का सफ़र रियाय स्वाद के साथ साथ जो कि रास्ते नहीं है, बस अल्लाह की रज़ा पे चल रहे हैं। एक घंटा चलने के बाद मुझे कन्हई से गाड़ी मिल गया जो कि नीचे मुझे बांध तक लेके जाएगा, वहाँ से फिर आगे गाड़ी लेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये मेरा सफ़र शुरू हुआ कन्हई से। पहले कुमराट से मैं पैदल चल के कन्हई आया, जो तकरीबन के 1.5 घंटे का सफ़र था पैदल। कहीं पर मुकामी भाइयों ने साथ दिया, कहीं पे बिल्कुल अकेले। तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान नज़र आई, आसपास में कुछ भी नहीं था। और मैंने उससे पूछा कि यहाँ से आगे कितना दूर है बान। तो उसने मुझे कहा कि आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। तो उसने कहा कि अभी एक गाड़ी आ रही है, आप उसका इंतज़ार करो, वो आपको ले जाएगी बान तक। तो ये भाई आए, 4x4 था डाला, इसके अंदर बैठ गए। हमारी कोई बात नहीं पैसों के बारे में। उसने कहा जी मैं आपको ले जाता हूँ। और रास्ते में इसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। और तो मैंने उसको बताया कि हम इतना कुमराट में इमदादी कामों के लिए आए थे और अब वापस जा रहे हैं। तो ये भाई मुझे बांध तक लेके गए और इन्होंने मुझे वो रास्ते दिखाए कि सड़कें सारी ख़त्म हो चुकी थी। रास्ते यहाँ के सारे टूट चुके हैं, रास्ता ख़राब है। और ये 4x4 है जो कि कोशिश कर रहा है यहाँ से निकलने की, लेकिन जी। तो जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर हमारी गाड़ी पत्थरों में फंस गई। उसने थोड़ा सा आगे पीछे किया और फिर हमें रास्ता मिल गया। अभी हम दरिया स्वात के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। ये कन्हई से बान का रास्ता है, बान से आगे फिर कलाम का रास्ता निकलता है। यहाँ पर कोई भी सड़क मौजूद नहीं है, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक नहीं हुई, रास्ते नहीं है, काफ़ी जगह पर पैदल चलना पड़ता है। अब यहाँ पर इमदादी कामों के लिए भी जो आप राशन तकसीम करते हैं या कुछ आपको मुकामी लोगों को साथ लेके तोड़ों में डालकर साथ लेकर चलना पड़ता है उनके घरों तक पहुँचाने के लिए। तो ये थी हमारी मुश्किलात राशन और इमदादी काम में जो हमें पेश आई कि लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक जो महसूर हो चुके हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। हमारे साथ मुझे रास्ते में एक सियालकोट की भी टीम मिली और उसने मुझे बताया कि वो ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर सिर्फ तारों का रास्ता था और वो तारें टूट चुकी थी। आपने अक्सर पहाड़ों पर देखा होगा कि चेयर लिफ्ट की तरह तारें लगी होती हैं और उसमें एक बंदा एक वक्त बैठ कर दरिया क्रॉस करता है। वो टूटने की वजह से बहुत सारी फैमिलियाँ जो हैं 30-35 दिन तक महसूर थी, जिन तक कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी और उन लोगों ने वहाँ तक इमदाद पहुँचाई। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था, मनाजिर बहुत खूबसूरत थे, ज़्यादातर पथरीला रास्ता था और जहाँ पर हमें हर तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आए, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर बारिश के साथ साथ पत्थरों की बारिश हुई। जब कलाम से हमारा दोबारा सफ़र शुरू हुआ, वहाँ के कुछ मुकामी लोगों के साथ मैं मिला और उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर इतनी तबाही, यहाँ पर क्या हो रहा था। क्योंकि सिंध में, बलूचिस्तान में, अंदरूनी पंजाब में भी जो तबाही हुई, हमारे साथी जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो साथ साथ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि आखिरकार इतनी ज़्यादा तबाही क्यों हुई। ये सिर्फ मिस मैनेजमेंट का नतीजा नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद कुछ भाइयों को मेरी ये बात गलत लगेगी, लेकिन आप ख़ुद तहकीक करें और आपको इन बातों का अंदाज़ा हो जाएगा। जो यहाँ पर तबाही हुई है, जब चक्की चलती है तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कौन सा मोटा दाना है, कौन सा पतला दाना है, कौन सा ख़राब दाना है, कौन सा सही दाना है, हर चीज़ पेस जाती है। और तकरीबन पाकिस्तान में भी यही हुआ है
ظلم اور گناہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے غریب بھی مارے گئے، ان کے گھر بار لٹ گئے۔ جب میں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی پتھروں کے بارے میں، اتنا پتھر نیچے آیا پہاڑوں سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر بارش پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کلام میں، بحرین میں جتنے بھی زیادہ تر ہوٹل تھے، وہاں پر جب آپ جا کر قیام کرتے ہیں تو وہاں آپ کو شراب مہیا کی جاتی تھی، وہاں پر لڑکیاں سپلائی عام کی جاتی تھیں، زناکاری بدکاری عام تھی ان علاقوں میں۔ تو جس کی وجہ سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ کس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یہ عذاب کس کے اوپر آیا تھا۔ اسی طرح جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ، وہاں سے جب ہم نے تحقیقات کروائیں، وہاں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا کہ جو وہاں کے وڈیرے تھے، جس کی بچی چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے، جس کو چاہتے تھے قتل کروا دیتے تھے، اور جس کی زمین پر چاہے قبضہ کر لیتے تھے۔ یعنی ظلم، بربریت اتنی زیادہ حد سے بڑھ چکی تھی، یہ تو پھر اللہ کا عذاب آنا ہی تھا۔ یہ ہماری تحقیق تھی۔ بہت سارے لوگ مجھ سے میرے نظریے سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جو بحرین اور کلام میں ہوٹلوں کی تباہی ہوئی، اور پانی 200 فٹ سے بھی بلندی سے زیادہ دریا میں سے گیا۔ اور اگر آپ اس وقت دریا سوات کے پاس جائیں، پانی اتنا نیچے ہے کہ آپ کو نیچے دیکھ کر خوف آئے گا، اور وہ پانی اتنا بلند ہوا ہے، اتنا زیادہ بلند ہوا ہے کہ کئی منزلہ ہوٹل اس پانی کے نظر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا۔ راستہ یہ خطرناک تھا، ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے تھے، اور اس میں کئی جگہ ایسی آئی کہ ہماری گاڑی کھائی میں گرتے ہوئے بالکل کنارے پر آ کر رک گئی۔ دل سے ڈر، خوف تو نکل چکا تھا یہ سارے مناظر دیکھ کے، اللہ کا عذاب دیکھ کے، جہاں پر ہمیں شدید غصہ بھی آتا تھا کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا، اور دکھ بھی ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے کتنے بیچارے غریب لوگ مارے گئے، پس گئے، اور ابھی تک پس رہے ہیں، جن تک رسائی ابھی تک لوگوں کی نہیں ہو رہی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے راستوں پر جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کس طرح گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، صرف ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جن کے پاس کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ہمارے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف ہے، انسانیت کا درد ہے، اور دعا ہے کہ جو لوگ اس غلط راستے پر چل پڑے ہیں، یہ اللہ پاک انہیں جو ہے ہدایت کا راستہ نصیب عطا فرما، تاکہ ہمارے ملک میں سے اس طرح کے عذاب ختم ہو۔ جب ہم اپنے علماء اکرام کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے، تو ہمارے ساتھ تو پھر یہی ہوگا۔ یہاں پر ایک طرف سیلاب میں لوگ مر رہے تھے، ڈوب رہے تھے، اور 14 اگست کو جماعت اسلامی کے امیر کے بیٹے مجرا دیکھ رہے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف مجرا دیکھ رہے تھے۔ 13 اگست کی رات جب لوگ اپنی جان، کئی لوگوں کی جان گئی، کئی خاندانوں کے بچے چلے گئے، ماں باپ کے بچے چلے گئے، کئی بچوں کے ماں باپ چلے گئے، اور عمران خان کروڑوں روپیہ لگا کے لاہور میں جلسہ کر رہا تھا، اور ادھر آدھا پاکستان ڈوب رہا تھا۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے ہمیں کہ سدھر جاؤ، لیکن نہ ہم 2005 کے زلزلے کے بعد سدھرے، نہ ہم 2010 کے سیلاب کے بعد سدھرے، اور اس بار جو تباہی ہوئی ہے وہ 2005 اور 2010 کے آفت سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے اس قوم کے لیے۔ یہ ملک ہم نے لیا تھا اللہ کے نام پر، ان کے رسول کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نام لے کر اس ملک میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے تھی۔ وہ پاکستان کو وہ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے جو اسلام سے پہلے تھی۔ وہ یہ ریاست مدینہ نہیں بنانا چاہ رہا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو قائم ہوئی تھی۔ یہ تو ہمارے پیاری نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے طریقے سے نہیں لے سکتے، جس نے تو حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کا بھی لفظ نہیں نکلا، اور اس کی آخری تقریر میں یہ ہمیں پیارے نبی کی غلامی سے بھی آزاد کروانا چاہتا ہے۔
یہ لفظ اس کے منہ سے نکلوائے جا رہے ہیں، اور اللہ نکلوا رہا ہے اس قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہیں نشانیاں دے رہا ہوں، ابھی بھی سدھر جاؤ. لیکن ہماری قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے. معلوم نہیں کب جاگے گی، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب یہ دوبارہ ہندوؤں کی اور انگریزوں کی غلامی میں آ جائیں گے، پھر شہادتیں دینے پڑیں گی جس طرح 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. ابھی بھی وقت ہے، پاکستانیوں جاگ جاؤ. یہ ملک لیا تھا ہم نے کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ. پاکستان میں اسی کا قانون نافذ کرو، اسی کی شریعت نافذ کرو، تمہارا ملک بچ سکتا ہے، تمہاری نسلیں بچ سکتی ہیں. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. میرا تقریر کرنے کا ہرگز مقصد نہیں تھا. میں نے ان علاقوں میں لوگوں کو خود دیکھا ہے. یہ ملک، یہ علاقے جس طرح تباہ ہوئے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور یہ تباہ کاریوں کے سلسلے صرف یہاں پر ختم نہیں ہو رہے. آپ میری آج یہ بات لکھ لیں، اگلے 2 ماہ میں آپ کے ملک میں قحط سالی شروع ہو جائے گی. جو توڑے کا آٹا 850 روپے کا مل رہا تھا یوٹیلیٹی اسٹور میں، آج وہی توڑے کا آٹا 2000 میں ہو چکا ہے. ہم نے سیلاب زدگان کے لیے آٹا لینا تھا ملوں سے، مل والوں نے آٹا دینا بند کر دیا. جو خیمے ہم نے مہیا کیے سیلاب زدگان کے لیے خریدنے گئے، وہی خیمہ جو 1500 کا تھا 4-5 ہزار پہ چلا گیا. معلوم نہیں یہ انسان کب سدھریں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پتھر ہی پتھر. آپ خود ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے آئیں. وقت آ چکا ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے. یہ شاید ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ ابھی تک اس قوم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، ورنہ ہمارے میں ہر وہ برائی آ چکی ہے جو پچھلی قوموں میں تھی اور جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. آج ہماری قوم میں ہر وہ برائی آ چکی ہے، بدکاری، زناکاری، ناپ تول میں کمی، دھوکہ بازی، ہر قسم کے رشتے میں منافقت. آپ کو کیا کیا بیان کروں، دل روتا ہے یہ مناظر دیکھ کر. حقیقت میں دل روتا ہے. اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اپنے ملک کو پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن منافقت یہاں پر اتنی بڑھ چکی ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں کام شروع بھی کرتا ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. اے مسلمانوں جاگو، یہ وقت ہے، ابھی بھی جاگ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل رہے ہیں ان کے دل میں امت رسول کے لیے درد ہے، اور وہ آج بھی باہر نکل کر امت رسول کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دیجیے، اپنے پاکستان کو بدلیے، اللہ اور رسول کے واسطے اپنے پاکستان کو بدلیے. وہاں تک آیا 1 گھنٹے پیدل سفر کر کے گاڑی مل گیا. اب اس کے بعد جو ہے آگے پھر پیدل سفر ہے کیونکہ راستے سارے